Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. On behalf of Center for Global and Strategic Studies and the platform by CGSS, I, Larib Hassan, welcome you all to this webinar on the power of penmanship. Through this webinar, we aim to discuss and highlight the career prospects and opportunities for students in the field of writing, and how to use the power of pen and make a career out of it. First of all, I'd like to invite Brigadier Akhtar Nawaz Janjua for his opening remarks. He is the Senior Member Advisory Board of Center for Global and Strategic Studies. Over to you, sir. Hello. You are very audible, sir. Over to you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sayyid al-Arwahi wa Ali. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone here. I see Ghulam Akbar Sahab, MashaAllah, Naila Ansari Sahiba, Amir Ghauri اور اس کے علاوہ پینلسٹ دوسرے بھی یقیناً آن بورڈ آ جائیں گے. I think you have, the platform has selected a very, very good topic, not only for students, but for all of us to learn. I think human beings started communicating with each other as soon as, I think, Adam and Eve were created and they descended onto earth. But the medium was verbal or non-verbal communication through signs, etc. It took us about 30,000 years to develop another medium, the medium of which we are going to talk about, and I think there are people who are very, very qualified. Ghulam Akbar Sahab, mashallah, he was born into a family where one of the I think greatest writers of subcontinent was, I think, his mentor, نسیم اجازی صاحب. اور نائلہ انصاری صاحب کے تو بہت سارے پچھلی دفعہ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا, and I came to know that she is a prolific writer. Amir Ghauri Sahab in his own right is a prolific writer and heading one of the largest English newspapers of Pakistan. اور اس کے علاوہ بھی جو دونوں پینلسٹ ہیں, I just saw a little glimpse of them. اور ایک تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک اور فیلڈ میں بھی بہت ایکسل کر رہے ہیں. So it is a medium which has stood the test of time. It is a medium which is actually all-encompassing medium. Writing is an all-encompassing medium. It encompasses the past. It passes through the present, and it actually leaves everything good or bad which is recorded for the posterity. So as I said, it took us 30,000 years to develop this medium somewhere in cuneiform in southern Iraq about 5,000 years ago. And since then, جو ہمارے مشاہدات ہیں, جو ہمارے یادداشتیں ہیں, our inferences, our conclusions, our lessons learned, the good thing is that we all have strived to pass that on to our peers, to our elders, to the generations which are going to come. And we may not be around, but that writing should stay on. So there are two parts of today's topic. Penmanship in the literally sense what I read a little was about how to write, the handwriting itself. جو میں جن لومنریز کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں ان سے جو میں نے نتیجہ خیز کیا کہ وہ لکھنا تو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے, چونکہ ابھی تو یہ کی بورڈ نے اس کو ریپلیس کیا موسٹلی, بٹ میرے خیال میں جو اہمیت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو لکھنے والے ہیں, جو روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. غلام اکبر صاحب کو تو میں ڈیلی ہی پڑھتا ہوں, وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی کھل کے لکھتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے. نائلہ انصاری صاحب کے پاس اپنا ایک میڈیم ہے جس کی اپروچ ہر ٹی وی روم تک ہے, ہر جو ہے وہ لیونگ روم تک ہے, ہر بیڈ روم تک ہے. اور اس کے علاوہ جو
نیوز پیپر اگر پرنٹ میں نہیں آتا تو پھر وہ انٹرنیٹ پہ آتا ہے, سارے پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ لوگ ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ شاید اپنی باتوں میں ایمفیسائز کریں گے کہ رائٹنگ اٹ سیلف یہ کیا کر سکتی ہے ہمارے لیے, اور کیا کر سکتی ہے آنے والی جنریشنز کے لیے, اور کیا رول ادا کر سکتی ہے ہمارے ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے. What all we have gone through, what all we are going through, what all the history is all about. These are the people who work day in and day out to preserve that and then leave it behind for the generations to come. So I won't stay for a longer time in between because میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس فیلڈ کے بہت بڑے لوگ ہیں جو آپ نے چنے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو سامعین ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے اس کو, وہ سارے ان کی باتوں سے مستفید ہوں. سو اوور ٹو یو لارے, اینڈ آئی ونس اگین آئی ویلکم آل دی پینلسٹ. اور میرے خیال میں kudos to platform for organizing such webinars and bringing in such wonderful people to talk to us. Thank you very much, Laurette. Thank you so much, sir. Our first panelist for today is Mr. Ghulam Akbar. He is the CEO and Editor-in-Chief of National Herald Tribune and Daily Al-Akhbar. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. It's okay. بڑی خوشی ہوئی جی, ابھی جنجوا صاحب نے میرے بارے میں کچھ اچھے کلمات ادا کیے, میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے اصل میں میرے خیال میں پاکستان کا سب سے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہوں, اور 1965 میں پاکستان کے دوسرے بڑے اخبار کا ایڈیٹر تھا, کوہستان. مشرق کا میں 67 میں ایڈیٹر تھا. آئی ایم این اینشنٹ اینٹی. تو میں نے بہت ادوار دیکھے ہیں. میں ایڈورٹائزنگ میں بھی رہا ہوں, میں رائٹر بھی رہا ہوں, میں نے جرنلزم بھی کی ہے, میں پبلشر بھی رہا ہوں. تو جو بات میں آج آپ نے جو سبجیکٹ چنا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پین مین شپ جو ہے یہ اسی طرح سے اٹس اے بورن ٹیلنٹ. جس طرح سے میوزک ہوتا ہے, جس طرح سے پینٹنگ ہوتی ہے, یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, یہ بنائے نہیں جاتے. ورنہ تو دنیا میں بے شمار ارسطاٹل ہوتے, بے شمار کیا کہتے ہیں افلاطون ہوتے, بے شمار شیکسپیئر ہوتے, بے شمار اقبال ہوتے. اصل میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہر رائٹر جو ہے وہ, ہر قسم کا رائٹر جو ہے وہ ایک خاص ٹیلنٹ لے کے پیدا ہوتا ہے, اسے وہ ڈیولپ کرتا ہے, اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کی رائٹنگ میں بہتری آتی ہے. پین مین شپ بیسیکلی اس دور میں ایک ایکسٹنٹ اینٹی بنتی آ رہی ہے, اس وجہ سے کہ یہ اسپوکن ورڈ کا دور ہے. ایک زمانہ تھا جب ریٹن ورڈ کی بڑی اہمیت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دی بک کا نام دیا ہے. جو بک جو ہے وہ انفارچونیٹلی اب آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے غائب ہو رہی ہے. اس کی جگہ اسپوکن ورڈ لے رہا ہے. جو نان رائٹر جو ہیں وہ رائٹر بن گئے. ڈائلاگ جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے اب بہت بڑے نہ ادیب پیدا ہو رہے ہیں, نہ بڑے رائٹر پیدا ہو رہے ہیں. اچھے بولنے والے ضرور پیدا ہو رہے ہیں. جو اچھے بولنے والے وہ اچھے صحافی کہلاتے ہیں. میرے سامنے غوری صاحب ہیں, ہی از اے بریلینٹ جرنلسٹ. میں ان کو کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت عرصے سے انہیں دیکھ رہا ہوں, اور آئی لو لسننگ ٹو ہم. ابھی تو بہت کم آتے ہیں, لیکن کسی زمانے میں یہ بہت واز ویری انلائٹننگ جرنلسٹ. مطلب میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو پین مین شپ جو ڈیولپ کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے, روایت طریقہ ہے کہ ریڈ, کتابیں پڑھیں. اگر آپ پڑھیں گے نہیں, اگر آپ ارسطاٹل کی کمپنی میں نہیں جائیں گے, آپ شیکسپیئر کی کمپنی میں نہیں جائیں گے, آپ ورڈسورتھ نہیں پڑھیں گے, آپ اقبال نہیں پڑھیں گے, آپ فیض نہیں پڑھیں گے, آپ نسیم حجازی نہیں پڑھیں گے, آپ سعادت حسن منٹو نہیں پڑھیں گے, تو آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں, ان کے لکھنے کا اسٹائل دیکھتے ہیں, آپ پین مین شپ ورڈ جو ہے نا وہ, اس کا مطلب میری ذہن میں یہی آتا ہے کہ لکھنا. اب لکھنا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اسی طرح سے کہ آپ پہلے ایبزارب کریں,
اب جو ریڈنگ ہیبٹ ہے، اس کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے موسٹلی اسکالرس کو سمجھا، اسکالر جو ہوتے ہیں وہ ریفرنسز پہ چلتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں، انہیں ریفرنس اچھا لگتا ہے، وہ اسے کوٹ کر دیتے ہیں. اچھا، جو رائٹر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ایبزارب کرنے کے لیے، جس سے فوڈ جزو بدن بن جاتا ہے، اس سے کتاب جزو دماغ بن جاتی ہے، وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے، اس میں ریفرنس نہیں رہتا، وہ اس کا کنٹینٹ بن جاتا ہے رائٹر کا اپنا، اور وہ اوریجنل ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے شیکسپیئر کو دیکھا، میں اس لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ شیکسپیئر نے جتنے بھی پلیز لکھے وہ اوریجنل نہیں تھے، وہ سارے پلوٹارک کی سٹوریز تھی، لیکن وہ شیکسپیئر نے لکھی تو وہ اس نے ایبزارب کر کے اس نے کیریکٹرز کریٹ کیے. وہ ایک بڑا رائٹر جو ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا رائٹر آج بھی شمار ہوتا ہے، ان دا سینس کہ ڈرامہ جو ہے نا بیسیکلی لکھا گیا ان کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام لوگ جو میں نے ایگزامنر بھی رہا ہوں کمیونیکیشنز کا ایم اے میں 1980s میں، آئی یو پنجاب یونیورسٹی کے میں نے پیپر سیٹ بھی کیے ہیں اور ایگزامنر. میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب تک کہ آپ پڑھنے کے بعد آپ ڈگری لے کے باہر آ بھی جائیں تو آپ پڑھیں گے نہیں. یو ڈونٹ ریڈ بکس جو ہے نا، وہ آپ کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو بناتا ہے رائٹر. آپ کتنے بھی اچھے ٹیلنٹ ہو خدا نے آپ کو دیا ہو، لیکن جب تک آپ اسے کانسٹنٹلی فیڈ نہیں کریں گے، اسے فوڈ نہیں دیں گے. فوڈ جو ہے نا وہ پڑھنے سے آتا ہے. آپ میں ساری زندگی میں ٹائم میگزین پڑھتا رہا ہوں، اکانومسٹ پڑھتا رہا ہوں، اور میری نالج جو ہے وہ ساری اسی بیس پہ ایبزارب ہو گئی. مجھے پتا ہے کہ فلاں سن میں کیا ہوا تھا، فلاں سن میں کیا ہوا، تو وہ آٹومیٹکلی جب میں لکھتا ہوں تو خود بخود فلو آف ورڈز آتا ہے. میرے خیال میں دنیا کا واحد رائٹر ہوں، یعنی میں کلیم کر رہا ہوں میں، جو روز ایک کالم انگریزی میں اور ایک اردو میں لکھتا ہے. Nobody else, I don't know anybody that who writes a column every day. میں بولتا کم ہوں، مجھے اس لیے شاید موقع نہیں ملا کہ میرے اپنے مصروفیات ایسی رہی ہیں کہ میں آڈیو ویژول کی طرف نہیں آیا. لیکن میں پھر ایک مشورہ دوں گا ہمارے جو سننے والے ہیں کہ وہ اگر رائٹر بننا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں، اگر تو وہ خلیل الرحمان قمر بننا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن رائٹر جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے. اشفاق احمد بڑے رائٹر تھے. ان کے آپ پڑھ کے ان کو آپ سنتے ہیں تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یو آر ان کمپنی آف اے گریٹ مائنڈ. جب تک آپ کے اندر یہ فیلنگ کریٹ نہ ہو کہ یو آر ان کمپنی آف اے گریٹ مائنڈ، اس وقت تک آپ بڑے رائٹر نہیں بن سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پین مین شپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ انٹرنیٹ پہ زیادہ پڑھتے ہیں. میں آج میرے پاس بھی سارا کچھ اویلیبل ہے، میں ساری دنیا کا میں ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہوں، لیکن جب تک کتاب اٹھا کے نہ پڑھوں نا مجھے لطف نہیں آتا. دا بک میکس می گو. اس وجہ سے شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام بھی دی بک رکھا، تو کتاب جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے ایک اچھے رائٹر کے لیے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے آج سے 10-12 سال پہلے ایک اکانومسٹ میں ایک فرنٹ پیج سٹوری آئی تھی جس میں لکھا تھا دا ایکسٹنٹ اسپیسیز. اس میں ایک اندر میں مختصر بات کروں گا کہ جو کانٹینٹ میں لکھا تھا کہ 2042 میں، یعنی ایک سن ایسے انہوں نے فرضی طور پہ کیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب نیو یارک میں لوگ پوچھیں گے ایک چیز اخبار ہوتی تھی وہ کہاں چلی گئی. تو نیوز پیپرس گریجولی آر ڈس اپیئرنگ. ہمارے زمانے میں سیٹرڈے ایوننگ پوسٹ ہوتا تھا، لائف میگزین ہوتا تھا، اور لک میگزین ہوتا تھا. پھر بڑے بڑے اخبارات میں اپنی زندگی میں ڈس اپیئر ہوتے دیکھے. نیو یارک ٹائمز ابھی ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، لیکن کچھ ممالک میں جہاں سبسڈائز ہوتی ہے وہاں ہے. یا انڈیا میں اخبارات نے ترقی کی ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری بہت، ایڈورٹائزنگ کے بغیر جو ہے جرنلزم یا کوئی بھی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیویٹی جس میں کمرشل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے وہ نہیں چل سکتی. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک نفوش ادبی رسالہ ہوتا تھا، ادب لطیف ہوتا تھا، اور بہت سا وہ سب غائب ہو گئے. اب ہمیں کوئی نہ افسانہ نگار ملتا ہے، شاعر ضرور ملتے ہیں. شاعری اس لیے کہ شاعری میں ایک رومانس ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور
रोमांस में एक बड़ा इंटरेस्ट भी होता है लोगों का, इसलिए वो जिंदा है अभी तक किसी हद तक। बड़ा शायर अब भी नहीं पैदा हो रहा कोई, मेरे ख्याल मुनीर न्याजी के बाद कोई उस क्लास का कोई शायर नहीं। वो अच्छे शायर आ रहे हैं अनडाउटेडली, वही वजह है कि कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, राइटिंग जो है ना अब कॉमर्स का एक हिस्सा बन गई है। इस जमाने में ये बात नहीं थी। साधारण मंटो जो था ना वो बेचारा भूखा प्यासा मर गया, और आज के दौर में उससे बहुत कम दर्जे के लोग जो है वो लखपति बन गए। राइटिंग एक बहुत बड़ी कमर्शियल मैं समझता हूँ कमोडिटी बन गई है, और इस कमोडिटी को जो लोग बेच सकते हैं वो बहुत अमीर। आज भी मेरे ख्याल में टीवी इंडस्ट्री में सबसे महंगा जो आदमी है वो लिखने वाला है, क्योंकि आपको मिलेंगे नहीं लिखने वाले जो अच्छा लिख सकते हो। तो बहरहाल इट्स अ ग्रेट फील्ड, आप इसमें आए और डेवलप करें अपने टैलेंट को। टैलेंट को इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं, आप पढ़ें। पेनमैनशिप का पहला उसूल यह है कि यू बिकम ए गुड रीडर। इफ यू डोंट रीड आप कभी भी अच्छे अदीब नहीं, क्योंकि आपका कंटेंट नहीं होगा। आप पास जो लफ्ज होंगे, अल्फाज जो है वो कब तक आपका साथ देंगे। अल्फाज जो है ना वो, मैं खुद जब शुरू में लिखना किया था तो एक अल्फाज का बड़ा शौक होता था कि आई यूज टू राइट ब्यूटीफुल वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज चुन के जुमले बड़े अच्छे बनाता था। लेकिन सब्सिक्वेंटली आई लर्न कि कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट खुद अपने अल्फाज ढूंढ लेता है। आप अगर अच्छे राइटर हैं, आपका कंटेंट है, तो आपको जरूरत है वो खुद इट्स ऑल एन ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेशन है इसमें, आप खुद ब खुद लिखते चले जाते हैं। शायरी में भी यही बात है। तो विद दैट आई एंड माय फर्स्ट पार्ट। इस बात अगर कोई सवाल होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। Thank you so much for your point of view and your comment. I will go to Brigadier Akhtar Nawaz Janjua. Sir, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3-4 राइटर्स के नाम अगर स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर दें। Sir, kindly unmute your mic, please. Okay, I have done that. मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा किया, because today is Friday and most of us would like to go for the Friday prayers और तैयारी भी करनी है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे माशाल्लाह उन्होंने बड़ा इंसाफ किया टॉपिक से, और बहुत खूबसूरत तरीके से अपने तजर्बात भी और जो कुछ होता आया है और जो कुछ हमें करना चाहिए, और हमारे जो एहसन ने आखिर में भी जो चीज़ बताई वो भी बिल्कुल फैक्ट है। मैं ये कहूँगा कि आज का जो हासिले डिस्कशन है, हासिले बहस है, वो जो हमारे एलीट पैनलिस्ट थे सबका ये था कि जो हमारी एक ह्यूमन बीइंग्स एक लिमिटेशन है, हम फितरत पे पैदा होते हैं लेकिन हम हैं वही कुछ जो हमारा मुशाहिदा है, जो हमारा मुतालिया है, जो हम देखते हैं, जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारा कंटेंट बनता है, और उसी कंटेंट के मुताबिक फिर हम बिहेव भी करते हैं। और अगर जैसे कि गुलाम अकबर साहब और आमिर साहब ने कहा और नाला अंसारी साहब ने भी कहा और जनरल असद दुरानी ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हर कोई राइटर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज एन आर्ट कि आप एक अपने जो ओरल था, जो बयान करना है आपने, आप उसको एक ऐसी शक्ल देते हैं कि वो फिर उसी तरीके से ना सिर्फ कम्युनिकेट होता है बल्कि महफूज हो जाता है। तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों के नाम बताए हैं मेरे ख्याल में, गुलाम अकबर साहब ने, आमिर गौरी साहब ने, असद दुरानी साहब ने, बड़े बड़े राइटर्स के। और एक बात जो बार बार एम्फेसाइज कर रहे थे गुलाम अकबर साहब के, ये आमद होती आवरत नहीं होती, एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन वो नाम चूंकि एक स्पेसिफिक फील्ड से है और वो नाम नहीं, अपने खुल्दून का नाम तो आया, इस्लामिक हिस्ट्री से कम नाम आए। मोस्टली हमारा फोकस जर्मनी, इंग्लैंड एंड फ्रांस पे रहा, बिकॉज मॉडर्न डे राइटर्स यही थे। एक ऐसा नाम जिसकी टोटल उम्र 56 साल रही, आज भी गालिबन आमिर ये बता सकेंगे, गुलाम अकबर साहब बता सकेंगे, असद दुरानी साहब बता सकेंगे कि उनके नाम की चेयर्स हैं और डॉक्टरेट्स मिल रही हैं, और उनकी लोग ये कहते हैं कि पैदाश के दिन से लेकर उनकी मौत के दिन तक अगर हिसाब किया जाए
تو 16 فلس کے پیجز بنتے ہیں ریٹن کے، اور ان کا نام تھا محمد الغزالی، اور جن کے متعلق علماء اسلام جو ہیں ان کا یہ اجماع ہے کہ اگر دین سارے کا سارا کہیں گم ہو جائے تو عیار علوم الدین جو ان کی جو کتاب ہے اس سے سارے کا سارا واپس آ سکتا ہے۔ تو پڑھنے کے لیے تو ہمارے اپنے یہاں، لیکن چونکہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ سے زیادہ لوگ متعلق رہے، ابن خلدون نے بہت خوبصورت جو ہے وہ تاریخ کو جمع کیا اور بیان کیا، اور چونکہ وہ تھوڑے سے زمانے سے ہم دور ہو گئے، اور جو ہم آگے چلتے جاتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا پیچھے جو ہے وہ باریک سے باریک تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ورثہ ہے ہمارا اپنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑے نام تھے سارے کے سارے، لیکن یہ ورثہ بھی ہمارا ہے، ہمیں اس طرف بھی غور کرنی چاہیے۔ جہاں تک ایک سوال آیا تھا کہ جی کتاب پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ، اور میں جو کہ صرف ملٹری اسکولز میں استاد رہا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس بھی ملٹری والے لوگ تھے، میں ان کو اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتا آیا ہوں، کتاب کو اگر ایک آپ نان لیونگ تھنگ سمجھو گے، وہ نہ اپنا آپ کے سامنے کھولے گی، نہ آپ اس میں انٹرسٹڈ رہیں گے۔ ٹیک یور بک اینڈ دیٹ کین بی آن اینی سبجیکٹ۔ اللہ نے آپ کے یہاں یہ دیا ہے انالیسس کرنے والی چیز اچھائی برائی کا۔ آپ اگر اپنی کتاب کو ایک زندہ چیز مانیں اینڈ یو ڈونٹ ریڈ دیٹ، یو ٹاک ٹو دیٹ، یو ول نیدر فارگیٹ دی کانٹینٹ nor you will be bored to read that۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ there can be a huge difference of opinion in that، لیکن میں نے ساری زندگی یہی کیا، اور اس سے اکثر میرے گھر والے کبھی کبھی تنگ بھی ہوتے ہیں کہ میں اونچی آواز میں کتاب پڑھتا ہوں، اس کو اگر میں کہیں ڈسکنیکشن ہو جائے تو مجھے اس پیراگراف پہ دوبارہ جانا پڑتا ہے، اور میں دوبارہ جا کے اسے پڑھتا ہوں، میرا وہ کڑیاں نہیں رہتی، آپس میں نہیں ملتی۔ سو کتابوں سے دوستی بہت ضروری ہے کہ کتابیں مجھے وہ کچھ سکھلاتی ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ نائلہ انصاری صاحب ہوں، غلام صاحبہ ہوں، غلام اکبر صاحب ہوں، عامر غوری صاحب ہوں، یا اسد درانی صاحب بھی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے ذکر کیا گوئٹے کی کتاب کا، who took 32 years to write that book and that was a failure۔ لیکن ایز اے ریڈر، ایز اے کنورسر with that book، میں کیا کرتا ہوں کہ وہ جس پہ انہوں نے سالوں کا اپنا جو ہے نا مڈ نائٹ آئل لگایا، میں اسے ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 2 دنوں میں، 48 گھنٹوں یا 24 گھنٹوں میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور اگر میں دھیان سے پڑھوں تو اس کا جو نچوڑ ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آئی کین کانٹیکٹ اگین غلام اکبر صاحب کی، میں نے یہ چیز سمجھی ہے۔ میں ایک آخری بات کروں گا، میں نے 2 تفاسیر پڑھی، اور آخر پہ قرآن مجید کی ایک سورہ عبس و تولی، جہاں حضرت ابن مکتوم کا ذکر ہے کہ وہ جب آئے اور کیا ہوا۔ اب اس میں مجھے جب 2 پوائنٹ آف ویو ملے تو میں 4 گھنٹوں کے لیے سن ہو گیا کہ یار یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ایک مفسر نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ایڈریس ان سے قریش والوں سے کیا گیا ہے۔ For 4 hours I was confused, but then I got out، اور میں نے کہا میں اب کسی اور پڑھے لکھے آدمی کو کانٹیکٹ کروں جو مجھے سمجھا سکے۔ So I contacted a scholar and I said میں confused ہوں۔ یہ جب میں اس تفسیر پہ پہنچا ہوں، میں زندگی بھر یہ تفسیر پڑھتا رہا ہوں، آج میرے سامنے یہ تفسیر آ گئی ہے، اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان میں سے آدھے تو سیدھے جہنم میں گئے یا جنت میں گئے جنہوں نے لکھ دیا۔ تو جب انہوں نے سیاق و سباق سے یہ 2 ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو شروع سے آ رہے ہیں مجھے سمجھائے، تو مجھے ان کی مستقبل کی بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ رحیم کریم ہے، اور مجھے بھی بات سمجھ آ گئی۔ سو جو کرکس ہے آج کی باتوں کا وہ یہ ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جس فارم میں پڑھیں ضرور، مشاہدہ بہت ضروری ہے، اور لکھنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، ہر ایک نہیں لکھ سکتا۔ اپنی اپنی فیلڈ میں جو کچھ بھی ہم تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن جن کا کام انہی کو سانجھے، اور جب وہ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اچھا انسان بننے کے لیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے، جس سے ہماری اپنی تعمیر ہوگی، ہمارے معاشرے کی تعمیر ہوگی، اس دنیا کی تعمیر ہوگی، اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ اور جیسے عامر نے کہا کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ کام جاری رہے گا، ہم ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی اور ہماری جگہ لے لے گا، وہ ہم سے بہتر ہوگا یقینی طور پہ، اور وہ آنے والا ہم اس سے بھی بہتر ہوگا، بیکاز میڈیم پھیل رہا ہے، کینوس پھیل رہا ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں،
جو چیزیں مجھ تک نہیں تھی وہ میرے بچوں کے پاس ہیں, اور جو ان کے پاس نہیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ان کے بچوں کے پاس ہوں گی. سو اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا. آج کا یہ جو آپ کی ایفرٹ تھی یہ بہت اچھی ہے, اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ جو ہمارے بزرگ رائٹرز ہیں, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے بہت اس میں حصہ لیا, اور ہمارے جو بچے جنہوں نے سوالات کیے ان کے اندر بھی جو خلش تھی, جہاں جہاں وہ ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہو ذوق یقین پیدا, رکاوٹیں آتی ہیں زندگی کے اندر, کوئی کام بھی آپ شروع کرتے ہیں تو قبض اور بسط اس کا حصہ ہے, اونچائی اترائی اس کا حصہ ہے. اگر آپ صدق کے دل سے, اگر آپ نے ایک کتاب اٹھائی ہے اور آپ اس کو 5 صفحے پڑھ کے یا 50 صفحے پڑھ کے بند نہیں کرے, جستجو جاری رکھیے, تو آپ کو کتابیں پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بھی بناتے جائیے, اس سے بات کرتے رہیے. اور جو اچھی بات حدیث شریف پہ ختم کروں گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ایک اچھی بات معلوم ہوئی اس نے اپنے بھائی سے شیئر نہ کی تو روز قیامت اس کو آگ کا لگام ڈالا جائے گا. تو یہ سارے جو لکھاری ہیں یہ اس آگ کے لگام سے بچ بھی رہے ہیں اور ہمیں بھی بچا رہے ہیں. ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے, ان کے کام سے استفادہ کرنا چاہیے, اور ایک اچھے پاکستان, ایک اچھے معاشرے اور ایک اچھی دنیا کی تعمیر کے لیے ہمیں یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ کرنا چاہیے. آئی تھینک آل دی پینلسٹ اور آئی تھینک آل دی آڈینس جو ہمیں یہاں جو ساتھ موجود رہے, جنہوں نے فیس بک پہ دیکھا, جو بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اینڈ تھینک یو ویری مچ لارا فار آرگنائزنگ دس CGSS پلیٹ فارم. اللہ کریم آپ سے یہ کام لیتا رہے, اور آپ لوگ یہ جو ایک تعمیر کا آپ نے بیڑا اٹھایا اس میں جاری و ساری رکھو اپنے مشن کو. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I'd like to add that we had a lot of questions more, but میں students کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ایسے webinars arrange کرتے رہیں گے, تو kindly just keep updated. And sorry we couldn't take all of your questions, but on behalf of CGSS, I would like to thank all the panelists and all the participants who joined us today. Thank you so much, everyone. Allah.